नाज़रीन, इंटरनेशनल एक्शन शुरू हो गया है। तारीखी इकदाम कोलंबिया की जानिब से उठाया गया है। कोलंबिया ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई जहाज इजराइल की तरफ जा रहा होगा उसको वो पकड़ेंगे। कोलंबिया के सदर ने नेवी को ऑर्डर जारी कर दिया है। कोलंबिया लतीनी अमेरिका का मुल्क है। लतीनी अमेरिका कहां है, इजराइल कहां पर है, कोलंबिया ने यह सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने कहा है कि अगर फलस्तीनी रियासत जब तक नहीं बनेगी, मिडिल ईस्ट जंगों का जो है वो मरकज रहेगा और यहां पर जंगें ही जंगें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई यानी कि इजराइल और अमेरिका यहां पर कोई कब्जा कर लेंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। जंगें ही जंगें होंगी अगर फलस्तीनी रियासत जब तक नहीं बनती है। बरतानिया ने ऐलान कर दिया है कि जो अगले 24 घंटों के अंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है फलस्तीन के हवाले से न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन में, उसमें वो शरीक होने जा रहा है और बरतानिया की पूरी कैबिनेट वो फलस्तीन के हक में सामने आ गई है और वज़ीर आज़म के ऊपर प्रेशर है अब कैबिनेट का भी और फॉरेन सेक्रेटरी भी और बाकी मिनिस्टर्स भी। इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस और लोग और यूनिवर्सिटीज, वो तो जाहिर है कि पहले भी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन अब यानी कि सिर्फ एक तरफ जो वज़ीर आज़म है बरतानिया का और साथ जो इजरायली लॉबी है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। पूरा बाकी बरतानिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। कैबिनेट जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी होगी। इमदादी बेड़े जो इटली से रवाना हुए थे उनको ड्रोन्स वगैरह दिखाकर इजराइल ने डराने की कोशिश की है, लेकिन वो गजा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक बहुत बड़ा फिनोमेना अरब स्ट्रीट का जन्म ले रहा है। अरब स्ट्रीट की मोबिलाइजेशन की तरफ जो है वो मामला बढ़ रहा है और ये बिल्कुल बहुत ही एक बड़ा तूफान जो है वो लेकर आ रहा है। लास्ट टाइम जो अरब स्ट्रीट का जो मामला हुआ था वो अरब स्प्रिंग की सूरत में नजर आया था। उसके तो और भी बहुत सारे पहलू थे, लेकिन लास्ट जो अरब स्ट्रीट नजर आई थी वो अरब स्प्रिंग के अंदर नजर आई थी। तो अब ये दोबारा उसकी जो मोबिलाइजेशन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी अगर मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों को अगर सबसे को बड़ा खतरा है तो वो अरब स्ट्रीट से उनको सबसे बड़ा खतरा है। तो उसकी मोबिलाइजेशन जब इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। नाज़रीन, कोलंबिया से हम आगाज करते हैं और कोलंबिया ने ऐसा तारीखी इकदाम उठाया कि ओआईसी को भी एम्बैरस किया है। ओआईसी भी एम्बैरस हो गई है कि अगर कोलंबिया जैसा मुल्क जो है वो ऐसा इकदाम उठा सकता है। अब तो हेग ग्रुप का नाज़रीन इजलास हुआ था कोलंबिया में। कोलंबिया और साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, कोलंबिया के अंदर हुआ था और उसमें कंक्रीट स्टेप्स लेने का ऐलान किया गया था। और हेग ग्रुप का तश्कील पाना, फिर ये इजलास करना, फिर उसमें ये अनाउंसमेंट करना कि हम कंक्रीट स्टेप्स लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि ये पहला इस नौयत का इंटरनेशनल फोरम था जो फलस्तीन के लिए बनाया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम कंक्रीट स्टेप्स लेंगे। तो उन कंक्रीट स्टेप्स का वादा उन्होंने निभा दिया है और पहला बुनियादी स्टेप जो है वो उन्होंने उठा दिया, जिसमें कोलंबिया के सदर ने बतौर चीफ कमांडर जो है वो नेवी को ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी जहाज, जरूरी नहीं है वो इजराइल का हो, कोई भी जहाज जो इजराइल की तरफ जा रहा हो और खासकर कोल जो है वो लेकर जा रहा हो इजराइल की तरफ, उसको कैप्चर कर लिया जाए। यानी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। आलमी मंजरनामे में कोलंबिया का क्या ताल्लुक है इजराइल से? मतलब कोलंबिया की क्या लेजिटिमेसी है कि वो इजराइल के तरफ जाते हुए जहाजों को पकड़ेगा? तो इससे एक नई रियलिटी दुनिया में जन्म ले चुकी है कि इजराइल अब एक लेजिटिमेट टारगेट है पूरी दुनिया के ममालिक का। इजराइल एक जेनोसाइड कर रहा है, उस जेनोसाइड को यूनाइटेड नेशन बता चुका है कि जेनोसाइड हो रही है, उस जेनोसाइड को आलमी अदालत फैसला सुना चुकी है। तो इस तरह इजराइल एक लेजिटिमेट टारगेट बन गया है पूरी दुनिया का। यानी ये आज का वाकया एक बिल्कुल अलग बात है कि कोलंबिया का क्या ताल्लुक है। भाई कोलंबिया अगर इजराइल के जहाज पकड़ेगा तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। क्या आप एक दूसरे मुल्क के जहाज पकड़ रहे हैं? आपके पास क्या लेजिटिमेसी है कि आप इजराइल के जहाज पकड़ेंगे? तो ये बिल्कुल नई रियलिटी है कि इजराइल आलमी अदालत के फैसले की रोशनी में, यूनाइटेड नेशन के फैसलों की रोशनी में और जो जेनोसाइड वो कर रहा है, इसके नतीजे में वो एक लेजिटिमेट टारगेट पूरी दुनिया का बन गया है। ये नेतन्याहू ने इजराइल के साथ बहरहाल किया है कि इजराइल अब पूरी दुनिया का लेजिटिमेट टारगेट जब बन गया। और देखिए कोलंबिया जैसा मुल्क कमजोर मुल्क है, कोई ताकतवर मुल्क तो नहीं है, और जो कोई भी इजराइल के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसको अपने खिलाफ इकदाम कहता है। जैसे कि आलमी अदालत का फैसला आया तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, यूनाइटेड नेशन के जो ओहदेदार हैं उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी और इसी तरह बाकी तमाम मुल्कों को वो धमकाता रहता है। ठीक है, तो इस सतह का इकदाम तो दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। तो कोलंबिया का ये इकदाम एक्चुअली इजराइल के खिलाफ नहीं है, अमेरिका के खिलाफ है। ठीक है ना, असल में ये इकदाम कोलंबिया ने, तो कितनी बड़ी बहादुरी कोलंबिया ने दिखाई है और एम्बैरस किया है ओआईसी को। देखिए ये जो जेनोसाइड जारी है ये उनकी ताकत की वजह से नहीं जारी है, इनकी बुज़दिली की वजह से जारी है। इसमें कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं है, इसमें कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं है।
ان کی بات فلسطین کو آزاد کروانے کی نہیں ہے، بات ہے جینوسائیڈ کو رکوانے کی۔ یہ جینوسائیڈ ان کی طاقت نہیں، ان کی بزدلی کی وجہ سے جاری ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی اپنی طاقت دکھاتے۔ اب مجھے بتائیے، کولمبیا نے یہ اعلان کیا ہے، اگر یہ تمام اسلامی ملک یا ایون چند اسلامی ملک جو ہے وہ اعلان کر دے کہ ہم بھی کولمبیا کے اس کے اوپر راستے کے اوپر چلیں گے اور اسرائیلی جہازوں کو پکڑیں گے، تو کیا امریکہ ایک ایک ملک کے اوپر جا کر حملہ کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا امریکہ ایک ایک ملک کے اوپر جا کر ایٹم بم گرانے والا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ تھوڑی سی ایسکیلیشن کریں گے نا تو امریکہ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو ان کو کیا فکر ہے، وہ جس اسلامی کیپٹل میں اترتے ہیں ان کا زبردست استقبال ہوتا ہے، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان ہوتا ہے، یہاں پر اسلامی ملک جو ہے وہ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامزد کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ مطلب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے جینوسائیڈ میں، تو یہ کون کہے گا کہ امریکہ ایسا کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے کہنے سے تو فرق نہیں نہ پڑتا۔ تو کیا کوئی اسلامی ملک ایسا کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس میں ہیلپ کر رہا ہے؟ مجھے بتا دیں ذرا، آفیشل سٹیٹمنٹ نکال کے دکھائیں کہ کس اسلامی ملک نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، سوائے ایران اور جو یمن ہے اور ان کے علاوہ کس نے جاری کی ہے؟ کہ سعودی عربیہ نے جاری کی ہے، قطر نے، یو اے نے، ترکی نے، ایجپٹ نے، جارڈن نے، کس نے یہ سٹیٹمنٹ جب جاری کی ہے؟ تو ان کی طاقت اپنی جگہ پر، لیکن جتنا کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی وہ سیز فائر انہوں نے رد کیا ہے، تو یہ تھوڑی سی یہاں پر طاقت دکھاتے تو وہ اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ 4 اکٹھے ہو کر رفح بارڈر کا دورہ نہیں کر سکے، اور اسپین کا اور ناروے کا پرائم منسٹر یہاں پر دورہ کر کے گیا رفح کا، یہ ان کے فارن منسٹر وہاں پر نہیں جا سکے۔ تو یہ تو انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں فلسطینیوں کے لیے۔ ذرا ایجپٹ اپنے ٹینک لگائے نا بارڈر کے ساتھ، بھئی حملہ نہ کرے، ذرا ٹینک لگائے نا، تو ادھر سے ذرا جارڈن لگائے۔ اس صورتحال میں جب فلسطینی فاقوں سے مر رہے ہیں، ذرا لگائیں تو صحیح ٹینک، پھر دیکھیں ان کے پسینے کیسے چھوڑتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اب ایک یعنی کہ معاملات بالکل ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ان کو سیز فائر کی طرف آنا پڑے گا۔ بھائی جب آپ کوئی ان کو کوئی ڈیمیج ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ بلکہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ فیصلہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر مطلب ان کو کیا پڑے گی کہ وہ یہاں پر سیز فائر کروائیں گے؟ انٹل اینڈ انلیس اسرائیل کے اندر کو بڑا واقعہ ہو جائے اور نتنیاہو کو اسرائیلی سیٹلرز جو اٹھا کے باہر پھینکیں، یا اوورال اسرائیل کولیپس ہو جائے، اکنامک، سوشل، باقی سارے جو بھی ایشوز ہیں، وگرنہ ان کا کیا کردار ہے مجھے بتائیے۔ اصل بات تو یہ ہے، اور کولمبیا نے امبیرس کیا ہے۔ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، آئی ہیو ایشوڈ این آرڈر ٹو انٹرسپٹ اینی شپ کیرینگ کول اینڈ ہیڈنگ ٹورڈ اسرائیل۔ اسرائیلی جہاز نہیں، اسرائیلی تو پکڑا ہی جائے گا، دنیا کی کسی بھی کمپنی کا، چاہے وہ امریکی کمپنی ہو، چاہے وہ یورپینز ہو، اس کا جہاز، جیسے ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں، ہوتیز اسرائیلی جہازوں کو تو نہیں اٹیک کر رہے، ہر وہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہے اس کو وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کولمبیا نے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھا دیا، اور سپریم کمانڈر کے طور پر انہوں نے نیوی کو آفیشل آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب مجھے بتا دیں، کولمبیا جیسا، اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پناما کینال ہے اور جو پناما کنٹری ہے اس میں سے پناما کینال گزرتی ہے، تو پناما بنیادی طور پر کولمبیا کا حصہ تھا۔ امریکہ نے توڑ کر جو ہے وہ کولمبیا کو درمیان میں ایک نیا ملک بنایا، پناما، اور پھر پناما کینال وہاں پر بنائی، تو پناما بھی کولمبیا ہی کا حصہ۔ تو مطلب کولمبیا کمزور ملک، کوئی طاقتور ملک تو نہیں ہے، وہ اتنا بڑا اقدام اٹھا رہا ہے امریکہ کے خلاف، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، اس کے ساتھ آپ دیکھیے، جو ایئر شپ اٹلی سے نکلا تھا ہنڈالا جو ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اسرائیلی ڈرونز نے اس کو گھیر لیا کچھ گھنٹے پہلے، اور جیم ہو گیا سگنلز، اور ان کے ساتھ رابطہ کٹ گیا، اور یہ مطلب خطرہ ظاہر کیا گیا کہ یا پھر وہ اس کو اٹیک کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب وہ رابطہ بحال ہوا ہے، اسرائیلی ڈرونز آئے تھے پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہ شپ جو ہے اس سب کے باوجود انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، اس سب کے باوجود یہ شپ جو ہے وہ غزہ کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایئر شپ ہنڈالا ریسٹورز کمیونیکیشنز کنٹینیوز غزہ مشن، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جارج عبداللہ رہا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جارج عبداللہ جو ہے وہ 41 سال کے بعد فرانس کی جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ ایک تاریخی آج ایک دن ہے، 41 سال، دا لانگسٹ پولیٹیکل پریزنر آف یورپ، جارج عبداللہ آج رہا ہوئے ہیں۔ اور حیران کن طور پر جو انہوں نے نکلتے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ ہے فلسطینی سپرٹ، یہ ہے فلسطین کی ریزسٹنس، جس کی اصل میں اسرائیل اور امریکہ کیا چاہتے ہیں؟ فلسطینیوں کے ول توڑنا چاہتے ہیں، ان کو بھوک سے مار کر، کہ بس اب فلسطینی کہہ ہی ڈالیں کہ ہمیں کوئی زمین نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ریاست نہیں چاہیے،
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کو یہی کہا جائے جیسے ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو کسی اور جگہ پر سوڈان میں, صومالیہ میں, لیبیا میں, وہاں پر تمہیں جب جگہ دے دی جائے گی تو ول چھوڑ دیں. اصل میں تو یہ ان کی ول توڑی جا رہی ہے نا, ایکیوٹ سٹارویشن کر کے. پہلے بم گراتے رہے, اس سے ان کا جی نہیں بھرا, اب ان کو بھوک سے نڈھال کر کے جو ہے وہ اور مار کر ان کی ول جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں. تو جارج عبداللہ جب نکلے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو بات کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ عرب اسٹریٹ نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کا ابھی بھی جنگجو ہوں. یہ بیروت واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیروت جو ہے وہ پہنچیں گے کچھ دیر میں. عرب اسٹریٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلے, اور ساتھ انہوں نے جنگوں کے حوالے سے بڑی انپورٹنٹ باتیں بتائیں کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ کس وجہ سے مزید آگے بڑھنے جا رہی ہیں. اور مڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں ان کے سانسیں جو ہیں وہ اٹک گئی ہیں. ادھر سے جارج عبداللہ نے نکلتے ہی کہا ہے عرب اسٹریٹ نکلے, ان کی سانسیں اٹک گئی ہیں. جارج عبداللہ فریڈ آفٹر 4 decades in French press. 4 decades آپ کیا سمجھتے, بس زندگی تو گئی نا, 4 decades. تو یہ ہیں وہ قربانیاں جو فلسطین کے لیے دی گئی ہیں. میں سلیوٹ کرتا ہوں ہر ایک کو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا, اور عرب اسٹریٹ سے میں مایوس ہوں. عرب اسٹریٹ جو ہے وہ موبلائز نہیں ہو رہی جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا. اٹس ٹائم فار دا سٹیزن ٹو یونائٹ ٹو ٹیک ایکشن. عرب اسٹریٹ موبلائز ہو جائے, یہ نکلتے ساتھ ان کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ہے باٹم لائن جس کے اوپر یہ سارا دنیا کا کرائسس کھڑا ہوا ہے. کیپٹلزم از ان ڈکلائن, دیٹس وائی اٹ مینوفیکچرز وارز. کیپٹلزم جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو بچانے کے لیے وہ جو دنیا میں جنگیں مینوفیکچر کر رہے ہیں. دس از دا باٹم لائن آف آل دا وارز ان یوکرین, ان مڈل ایسٹ, ان افریقہ, ان ٹریڈ وار. جو بھی دنیا میں کرائسس ہے اس میں کارپیٹ ہٹاتے جائیں ہٹاتے جائیں ہٹاتے جائیں, الٹیمیٹلی جو آخری لائن آپ کو ملے گی وہ یہ ہے. اصل میں جو ان کا نظام ہے وہ گر رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے وہ اب جنگیں چھیڑ رہے ہیں. جو دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقتیں ان کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں, دنیا میں مختلف جگہوں پر جا کر ریسورسز جو ہے وہ ان کو کیپچر کریں گے, قبضہ کریں گے اور ری انفورس کریں گے اپنے اس نظام کو. تو یہ بنیادی کاز ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے فلسطینی اسرائیل کا چل رہا ہے تنازع اور جنگ چل رہی ہے, تو اس میں ایک مطلب فلسطین اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسرائیل اپنے قبضے کو جاری رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے. یوکرین میں مسئلہ نیٹو کا ہے, ادھر تائیوان کا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلے تو ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن امریکہ ان جنگوں کو کیوں مینوفیکچر کر رہا اور آگے سے آگے بڑھا رہا ہے, یا ڈیپ اسٹیٹ, تو وہ بنیادی وجہ یہ ہے, کیپٹلزم از ڈائنگ. اور میں مطمئن ہوں, ری ایشورڈ ہوں, اینڈ اے فائٹر انٹل مائی لاسٹ بریتھ. آخری سانس تک میں فلسطین کا فائٹر رہوں گا, اور میں آئی ڈو ناٹ فیل تھریٹنڈ, میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں. مائی سچویشن از سملر, جو کسی بھی فریڈم فائٹر کی سچویشن ہوتی ہے میں بالکل اسی کی طرح ہوں. ہر وہ فریڈم فائٹر جو اپنے ہوم لینڈ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, جو اس کے جذبے ہوتے ہیں, میرے وہی جذبے ہیں. اور آئی کال آن دا عرب اسٹریٹ ٹو رائز اپ. کھڑی ہو جائے عرب اسٹریٹ جیسے اس کو ہونا چاہیے. وین اٹ ڈز وی ول وٹنس اے ریزسٹنس اپرائزنگ. اور جب عرب اسٹریٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ریزسٹنس ہی ریزسٹنس ہر طرف نظر آتی ہے. تو یہ جارج عبداللہ کی اناؤنسمنٹ ہے, اور ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے سانس اٹک گئے. اچھا, اب ان کو سب سے بڑا خطرہ عرب اسٹریٹ کا ہے. اب ذرا جو سٹارویشن کی جو صورتحال ہے, جس کے سامنے سب باتیں بےمانی ہیں, سب جذبات اور تکلیف اور درد اور سفاکیت کے آخری درجے کو دنیا چھو رہی ہے, اور دنیا کا ایک ایسا چہرہ سامنے آ رہا ہے دنیا کے انسانوں کے سامنے. اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے, ہر منٹ ہر گھنٹہ اب تباہ کن ثابت ہو رہا, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اڈلٹس ہیں ان میں بھی مطلب دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک منٹ اب ضائع ہو رہا ہے. واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ 150% غزہ میں بڑھ گئی ہیں, 150% واٹر. اور میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی پینفل ایک اور رپورٹ آئی ہے, زہر ملایا گیا کھانے میں. یہ بھی رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے, اس کے بھی ایویڈنس وہ ظاہر ہے کہ اس کو چیک کر رہے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ زہر ملایا گیا تھا. سلو پوائزننگ جو ہے وہ کی گئی ہے, جس طرح سے لوگ جو ہے وہ مرتے چلے جا رہے ہیں. ویزیبل سائنز آف مال نیوٹریشن اپیئر امنگ ایلڈرلی پیپل ان غازہ. بھائی بچے جو ہیں ان میں تو دیکھا جا رہا ہے, لیکن اب جو بڑے ہیں ان میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ اور مطلب آخری سٹیج میں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. سچویشن جو غزہ میں بڑی کرٹیکل ہے, اور مال نیوٹریشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی چلڈرن جو 5 سال سے کم ہیں ان میں, اور اب ایلڈرز میں بھی دیکھی جا رہی ہے. اور ٹپ آف دا آئس برگ, سٹارویشن ڈیتھ انکریزنگ ان غازہ میں, یعنی یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جتنی رپورٹس آ رہی ہیں, الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں.
स्टारवेशन की वजह से, बॉम्बिंग की वजह से तो हो ही रही है, स्टारवेशन की वजह से जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ये जो अभी तक हमारे सामने आया है जिसमें सैकड़ों फलस्तीनी फाकों से मारे गए हैं, तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो बिल्कुल 2% हमारे पास रिपोर्ट है, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। चिल्ड्रन और एल्डरली हैव बीन ट्रांसफर्ड टू हॉस्पिटल्स ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। यानी अब आप इस सूरत हाल को समझें, हॉस्पिटल्स क्यों लाया जाता है? बमबारी की वजह से, किसी को गोली लग गई, किसी को टैंक ने अटैक किया, किसी को बमबारी हुई, इस वजह से फलस्तीनियों को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब किस वजह से लाया जा रहा है कि वो फाकों से अब उनकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वो मरने के करीब हैं, तो इस तरह उनको उठा उठाकर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। और जीएचएफ जो है इसने सूरत हाल को और ज्यादा क्राइसिस को बढ़ा दिया है। आर्मी, यूएस आर्मी जो वेटरन्स हैं वो पहुंच गए हैं उनके पार्लियामेंट के सामने, कांग्रेस के सामने, कैपिटल हिल के सामने, और वहां पर वो जाकर कह रहे हैं अमेरिकी इसको सारी सपोर्ट को वो तनकीद, स्टॉप फंडिंग अ जेनोसाइड आर्मी वेटरन टेल्स यूएस ऑफिशियल्स। और उन्होंने कहा कि इस लेवल की जो ईवल है ये हमने नहीं देखी, और भूख को जो है, स्टार्विंग बेबीज जो है, इसको एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया जा रहा है। What we have come to as a humanity and what we have come to as a country। ये आर्मी वेटरन जब वो यूएस कैपिटल के सामने वहां पर चले गए। और पैलेस्टीनियन मदर्स डिवास्टेटेड एज चिल्ड्रन बैग फॉर फूड। अब मुझे बता दें कि इसको कैसे आप बर्दाश्त करेंगे और इसको कैसे याद रखा जाएगा। इनकी जो बुज़दिली है उसको तारीख कैसे खड़ा करेगी कटहरे में। जो फलस्तीनी माएँ हैं वो कह रही हैं कि हमारे बच्चे घरों में बेहोश हो रहे हैं और मैं 50 मरतबा गई हूं एड लेने के लिए, लेकिन मुझे कोई एड नहीं मिली और बच्चे मेरे घर पर बेहोश हो रहे हैं। आई कुड नॉट ब्रिंग बैक एनी एड एट ऑल। और कोई आटा नहीं है, कोई फूड नहीं है, नथिंग। माई हस्बैंड जिसके ऊपर मैं रिलाय कर सकती थी इज गॉन, यानी वो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। मैं हूं, मेरे बच्चे हैं। हु विल हेल्प मी नाउ, मेरी अब कौन मदद करेगा? ओनली गॉड। देखिए, ना ही फलस्तीनियों के ऊपर ताक़यामत ये जुल्म रहना है। जो खतरनाक बात है ना, फलस्तीनी एक कौम है, एक कौम के ऊपर जेनोसाइड मुसल्लत कर दी गई है, तो बुनियादी तौर पर एक ताकतवर ने एक कमजोर और महकूम कौम के ऊपर ये जेनोसाइड की है। तो ये लड़ाई एक ताकतवर की एक कमजोर के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ताकतवर किसी भी कमजोर के साथ ये कर सकता है, ठीक है ना। ये सबसे इनको सोचना चाहिए था कि अगर आप उसको खुली छूट दे देंगे तो ये आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि किसी ताकतवर को किसी कमजोर के साथ इस हद तक भी जाने दिया जाएगा। तो दुनिया में तो इक़्तिदार भी बदलता रहता है और सारा कुछ बदलता रहता है, ये हमेशा तो नहीं रहना। स्वेयर मालन्यूट्रिशन स्प्रेडिंग फास्टर देन एड कैन रीच गाजा चिल्ड्रन यूनिसेफ। जितनी तेजी के साथ एड पहुंच सकती है उतनी उससे भी ज्यादा, यानी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से फाके फैल रहे हैं। एड उतनी तेजी से फैल नहीं सकेगी, पहुंचाई नहीं जा सकेगी। तो ये जो ट्रक्स खड़े हैं ये अगर दाखिल हो जाते हैं, अगर इधर से जॉर्डन के जहाज उड़ते और वो गजा में एयर ये ड्रॉप करते एड, क्या कर लेता है इजराइल? मैंने आपको बताया ये बॉटम लाइन है कि ये उनकी ताकत से नहीं, इनकी बुज़दिली की वजह से जारी है। ये तो बिल्कुल कोई इकदाम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है नाज़रीन के ये इकदाम उठाते और इजराइल और अमेरिका इस हद तक जाते। भाई जब हम उनको कोई रिजेंटमेंट ही नहीं है और जो आप चाहते हैं वो चाहते हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए नामजद भी कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको अमन का मसीहा भी कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी तैयार हैं, उनके आलमी मकासद को पूरा करने। अब मुझे बताइए, कतर जो है, कतर इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा है जो कॉन्गो में अमेरिका के मकासद हैं, मिनरल से निकालना, उससे पहले एक आरसी से डील करवाना, वो सारे मुज़ाकरात कॉन्गो में हो रहे हैं। तो कतर नहीं कह सकता अमेरिका को कि हम आपके लिए जनाबे अली आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपके मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो आप ये इतना काम नहीं कर सकते। तो क्या इन्होंने कहा दो टोक अंदाज में? जब ट्रंप आया, ट्रंप के मुंह के ऊपर किसी ने कहा कि गजा में सीज़फायर आप करवाएं? किसी ने गजा के बच्चों की तस्वीरें ट्रंप के सामने रखी? अब कोई कहेगा कि भाई ये ऐसा तो दुनिया में होता ही नहीं है, तो ठीक है। तो अब ये जो फाकों की सूरत हाल है उसके नतीजे में यानी तेजी के साथ वाकयात, और ये ऑर्डर गिरना ही गिरना है। ये बात तय है कि ये ऑर्डर गिरना है
اور ایک ریجنل وار جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ سب کو پتا تھا کہ اگر یہ نہیں رکے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، دنیا بھر کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ سب کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ غزہ کے اوپر۔ آج دنیا میں ہونے والی تمام میٹنگز، تمام سٹیٹمنٹس، تمام جو ہے وہ سمٹس اور تمام ہر چیز غزہ کے بارے میں، ہر ملک کی سٹیٹمنٹ غزہ پر آ رہی ہے، ہر ملک کی میٹنگ غزہ پر ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ غزہ کے گرد گھوم رہی ہے۔ فیوچر الائنسز سارے غزہ، یعنی جیو پالیٹکس دنیا غزہ۔ اب ذرا ہیرڈ کی رپورٹ دیکھیے، when a Gaza ceasefire is signed, Israeli will have to face just how much we lost the war۔ یہ ہیرڈ کہہ رہا ہے۔ تو اسرائیل نے جو بدماشی دکھائی اور دکھا رہا ہے، ہیرڈ یہ کہہ رہا ہے، ان کا سب سے بڑا میڈیا، کہ جب جنگ رکے گی تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا کچھ ہار گئے۔ اور جو مصر کے لوگ ہیں وہ بوتلوں میں خوراک بھر کر جو ہے وہ غزہ کی طرف بھیج رہے ہیں، فرام دا چلڈرن آف سینائی ٹو دا چلڈرن آف غزہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹ کرے۔ تو یہ جذبات ہیں اس وقت ارد گرد کے ممالک میں اور لوگوں میں، پوری دنیا کے لوگوں میں۔ اور جو یائر گولان ہے، اسرائیل کا اپوزیشن ایک لیڈر جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جنگ کو پرولونگ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس سے فوجی ہمارے مزید مارے جائیں گے، کریٹنگ ہیومینیٹیرین کرائسس کر رہی ہے۔ اور یہ آخری باٹم لائن ہے، دا ورلڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو آپریٹ وداؤٹ اس۔ یہ ہے انجام۔ دیکھیں امریکنز تو کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایک تو ٹرمپ انتظامیہ ہے نا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، یورپ کی گورنمنٹس نے بھی اب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یار گولان کہہ رہا ہے کہ the world has started to operate without us۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ اور برطانیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ برطانیہ سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ منڈے میں شریک ہو رہے ہیں، منڈے میں سعودی عربیہ فرانس جوائنٹ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے شریک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیبنٹ نے مکمل فلسطین ریاست کی سپورٹ کا اعلان کر دیا، اسرائیل کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے کا سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے فی الفور غزہ میں یہ جینوسائیڈ روکنے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا ہے، فائنینشل ٹائم نے رپورٹ دی ہے کہ دا اونلی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ ہے جناب علی پرائم منسٹر کی، برطانوی پرائم منسٹر از دا اونلی رکاوٹ جو ہے نا جس کی وجہ سے معاملہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اب پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ کرنا پڑنا ہے، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اگر اسرائیل بات نہیں سن رہا تو دنیا میں پھر آپ کی بات کس نے سننی ہے۔ وی ول بی پریزنٹ ایٹ دا 2 state solution conference schedule to be held in New York next week، منڈے کو جو ہو رہی ہے۔ برٹش گورنمنٹ جو ہے اس نے ارج کیا ہے ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ، اور ماؤنٹنگ انٹرنیشنل پریشر ہے اور اندرونی پریشر ہے کنڈیمنگ آف اسرائیل اسالٹ آن غازہ۔ اور پولیٹیشین ان یو کے جو ہے وہ آلسو کالنگ گورنمنٹ کے آپ ریکگنائز کریں اور بولڈر سٹیپس لیں اسرائیل کے خلاف۔ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو برطانیہ کی فارن افیئرز کی کمیٹی ہے ناظرین، اس نے باقاعدہ آفیشلی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل از ناٹ لسننگ اس۔ دس از ویری امپورٹنٹ، یعنی برطانیہ نے آفیشلی یہ کہا ہے کہ ہماری بات اسرائیل نہیں سن رہا ہے، اینڈ مور کنکریٹ اسٹیپس جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے انکلوڈنگ دا ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ امیڈیٹ سیز فائر۔ برطانوی گورنمنٹ مزید اقدام اٹھائے، اسرائیل ہماری بات نہیں سن رہا ہے۔ اب اس سے بہت بڑی چیز سامنے آ گئی ہے، یعنی اگر برطانیہ کی بات اسرائیل نہیں سن رہا ہے تو اب اندر سے غصہ اور بڑا ہے کہ پھر آپ کہے کہ اتحادی ہیں اسرائیل کے، آپ کہے کہ اتحادی ہیں اسرائیل کے، اور اگر آپ کی بات اسرائیل نہیں سن رہا ہے جو آپ کے ٹکڑوں پر پلا بڑا ہے اور ابھی تک ہے، تو آپ کی بات دنیا میں کون سنے گا؟ آپ کی بات مڈل ایسٹ سنے گا، آپ کی بات ساؤتھ ایشیا سنے گا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سنے گا، چین آپ کی بات سنے گا، رشیا آپ کی بات سنے گا۔ بھائی آپ کی بات جب اسرائیل آپ سے ایک جینوسائیڈ آپ نہیں رکوا سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکوانا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ آفیشلی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی کیا بات مانے گی؟ پاور لیس برٹش گورنمنٹ بینکنگ آن US ٹائز ٹو ڈیل ود غازہ۔ پاور لیس یعنی وہ اب وہاں پر بات ہے کہ آپ کی کوئی طاقت ہے بھی صحیح ہے یا نہیں۔ برٹش پبلک اوپینین جو ہے what is unfolding in Gaza is ahead of public opinion at the moment، یعنی پبلک اوپینین آگے کھڑی ہے اور پولیٹیکل جو ان کے لیڈرشپ ہے وہ ذرا ہیزیٹنٹ ہے۔ It says that Israel is not listening and this is true۔ اینالسٹ برطانیہ کے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ان کی بات نہیں سن رہا، اور یہ بات درست ہے کہ واقعتاً اسرائیل برطانیہ کی بات نہیں سن رہا، لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہو گیا کہ پھر آپ کی بات سننی کس نے؟ برٹش گورنمنٹ فیلز اٹس الٹیمیٹ جو لیوریج ہے وہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے جنگ رکوانی ہے تو اسرائیل ڈائریکٹلی آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ کیسے رکوائیں گے؟ تو برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کو وہ پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جنگ رکوائے، اور اس میں برطانیہ آج یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ F-35 جو ہیں اس کی سپلائی اسرائیل کو بند کی جائے جو اس کے پارٹس ہیں، لیکن برطانیہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرے گا برطانیہ کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے، کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ That British government does not want، یعنی جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو امریکہ مان جاتا
امریکہ مان نہیں رہا اور اسرائیل امریکہ کے علاوہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ اگر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو امریکہ سے تعلقات ان کے خراب، تو بولڈر فیصلہ کرنا ہے۔ اور اب یعنی کہ اگر ویسٹ کوئی بڑا فیصلہ کر دیتا ہے یورپ، تو پھر امریکہ کی الگ پالیسی ہوگی، یورپ کی الگ پالیسی ہوگی۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے؟ غزہ۔ فائنینشل ٹائم نے لکھا ہے اٹ از ویری لائکلی کہ ہم فرانس کی طرف فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کو منسٹر کو انہوں نے کوٹ کیا ہے فائنینشیل ٹائم۔ دا اونلی جو ابسٹرکٹ کر رہا ہے وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں اور ان کے ایڈوائزرز ہیں، یعنی وہ ڈیپ اسٹیٹ اسرائیل لابی، باقی سارے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ میجورٹی آف آور پارلیمنٹ کی میجورٹی، کیبنٹ، ایون جو فارن سیکرٹری ہیں، یعنی برطانیہ کے پرائم منسٹر کے بعد تو دوسری انفلوئنشل جو پرسنالٹی ہیں وہ فارن سیکرٹری ہیں، تو وہ بھی حمایت کر رہے ہیں ارجنٹ اور بڑے اقدامات اٹھائے جائیں، ساتھ ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور پارلیمنٹ کی میجورٹی بھی ساتھ ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ آسٹریلیا اور کینیڈا نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کنڈیم کیا ہے اسرائیلی سٹارویشن کیمپین، اور سٹارویشن کین ناٹ بی ڈیفینڈڈ اور اگنور نہیں کی جا سکتی۔ غازہ ڈیتھ ٹول رائزز ایز کینیڈا سلیمز اسرائیل فار وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں یورپ سے نہ ہی کسی کو امید ہے اور نہ ہی کوئی توقعات وہاں سے لگا کر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے، بڑی خوش آئند ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ریفیوجیز کرائسس، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یورپ کو فیصلہ لینا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ کیا کریں گے، بنیادی بات یہ ہے جو فیصلہ کن ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کیا کرے گا، اسلامی دنیا کیا کرے گی۔ اگر مڈل ایسٹ اور عرب ریاستیں اور سعودی عربیہ یہ لیڈ نہیں کریں گے اور کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھائیں گے، تو پھر دیکھیں نا دنیا تبھی آپ کے پیچھے چلے گی نا۔ رشیا چائنا بھی دیکھیں، رشیا چائنا پریشر پٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لیڈ کریں گے تو بھائی شروع میں تو یہ تھا کہ یہ خود سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو چائنا اور رشیا آ کر کیا سیز فائر کرواتے؟ تو پہلے تو یہ یونائٹڈ سٹانس لینا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد چائنا اور رشیا کو کہیں کہ آئیں آپ ذرا میدان میں۔ تو یہ سب پاسبل ہے، ٹھیک ہے نا، سب پاسبل ہے، سب رکوایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف بزدلی ہے بس، اس سے دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ پاسبل ہے یہ کھڑے ہو جائیں، یورپ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ ان کو انویسٹمنٹس لینی ہے اور بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں، تو چائنا رشین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تو ان کے فارن منسٹر تو ایک دورہ نہیں جا کر رفح کا کر سکے۔ ذرا تھوڑے سے ٹینکس لگائیں ادھر سے، ذرا آگے اپنی فوجیں کریں اور برطانیہ اور واشنگٹن کو میسج بھیجیں کہ ہم اب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا 24 گھنٹوں میں، آپ کو پتہ چل جائے گا، لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ امریکہ آئے گا اور ساری دنیا کے اوپر جب وہ ایٹم بم گرا دے، ایسا نہ دنیا چلتی ہے نہ چل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر امریکی پبلک اوپینین بھی تو کھڑی ہے نا آپ کے ساتھ۔ آپ جب کوئی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر اب فلسطینی جو ہیں وہ، اور فلسطینی دنیا کے عوام اور دنیا کی یہ والی گورنمنٹ جیسے کولمبیا ہے، گلوبل ساؤتھ ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ریزسٹنس ہے، یہ بنیادی طور پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے، تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی، دیکھتے ہیں اگلے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ ادھر برطانیہ، فرانس، جرمنی کی جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تازہ ترین یہ تفصیلات ہیں۔ آپ نے راز روگا کر اجازت دی، اللہ حافظ۔